अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। मियां नवाज शरीफ साहब की हफ्ते की तकरीर आजकल मौजूए बहस है। हर जगह उसके ऊपर बात हो रही है। बहुत सी चीजों की निशानदेही की, माजी के वाकयात का जिक्र किया, लंदन प्लान हो या दूसरे वाकयात जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब को निशाना बनाया गया। 93 से लेकर 2017 तक मियां साहब ने तमाम चीजों का अहाता किया। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब काफी अरसे बाद अभी मंजर आम पर आए और उन्होंने ये तकरीर की। इंतखाबात के बाद से अब तक उनकी विक्ट्री स्पीच सुनी, लेकिन ज्यादा अरसा वो खामोश रहे। मरियम नवाज शरीफ के चंद इजलासों में शिरकत की या फिर तंदूरों के दौरे के दौरान नजर आए, लेकिन सियासी मामलात पर अब तक कुछ खामोशी थी। चंद दिन पहले ये क्यास आ रही शुरू हुई कि एक मजाहमती बयानिए के साथ मियां नवाज शरीफ साहब अब पार्टी सदर बनने जा रहे हैं। 8 फरवरी इंतखाबात में पार्टी को जो शिकस्त हुई, अब पार्टी खड़ी करने के लिए गैर मामूली इक़दाम करने पड़ेंगे। चंद तल्ख हकायक हैं हमारी सियासत के, वो ठीक किए बगैर ना सियासत ना मुल्क दोनों आगे नहीं बढ़ सकते। मुस्लिम लीग की क्यादत अंदिया दे रही थी कि अब मियां साहब हकायक से पर्दा उठाएंगे, बताएंगे कि 76 साल में मुल्क यहां तक कैसे पहुंचा, दूसरे कहां खड़े थे, किसका क्या किरदार था। वो इन तमाम चीजों की निशानदेही करेंगे। खुद से गलतियां क्या कहां हुई, शायद इसको भी तस्लीम करें, लेकिन हमारी सियासत अभी वहां नहीं पहुंची जहां सियासतदान अपनी गलतियों को या तस्लीम करें या उसको माने या उसका जिक्र करें। इसलिए ज्यादातर दूसरों की गलतियों की पर फोकस ज्यादा होता है। अमूमन हमने देखा है कि गलतियां किए बगैर पार्टियां इस तरह जमी बोस नहीं हुआ करती। लेकिन इस तकरीर में गलतियां मानना तो दूर, या निशानदेही करना, मियां साहब ने तो दूसरों की गलतियां भी अपने सियासी नफा नुकसान के तहत ही बयान की। हुकूमतें उलटने से नाअहली तक उनके साथ की गई ज्यादतियां उन्होंने दुरुस्त बयान की। ये बात ठीक है, ज्यादतियां हुई। बहुत से हकायक हम सारे जानते हैं कि 1990 की दिहाई से आज तक पाकिस्तान कैसे चल रहा था, लेकिन उनकी तकरीर सुनकर लगा कि इस मुल्क में खराबी सिर्फ उस वक्त हुई जब मियां नवाज शरीफ साहब को हटाया गया। तकरीर सुनकर लगा कि 1993 की हुकूमत गिराई गई हो या 1999 का मार्शल लॉ या 2017 के वो वाकयात जिनका जिक्र उन्होंने तकरीर में किया, जब सियासी हुकूमतों को हटाया गया, जिसमें अदलिया का रोल का बार बार जिक्र किया। उन्होंने ये तमाम चीजें अदलिया के सर डाल दी और किसी और का नाम उन्होंने गोल कर दिया। क्या कहा उन्होंने अदलिया के बारे में, जरा सुने। जज शौकत सदीकी साहब कहते हैं कि मेरे पास जर्नैल आए और उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ को और मरियम को आपने अंदर रखना है जेल में। जिन कामों ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया है, क्या उन सब चीजों की अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? जो बाकी लोग इनमें मुलव्वस हैं उनकी क्यों नहीं होनी चाहिए? उन जजेस की भी होनी चाहिए जिन्होंने ये फैसले दिए। साकिब निसार साहब की ऑडियो लीक है, मेरे पास महफूज है वो, जिसमें वो कह रहे हैं हमने इमरान खान को लाना है, नवाज शरीफ को, मरियम को हमने जेल में रखना है। चीफ मियां साहब एक सियासी जमात के लीडर हैं, उनका एक वोट बैंक है, पूरी जमात उनके इशारों पर चलती है। लेकिन अगर किसी ने मुल्क का लीडर बनना है तो फैसले मुल्क और जमहूरियत के मफाद में करने पड़ते हैं, चाहे उनका सियासी नुकसान ही क्यों ना हो। कुर्सी की सियासत और पावर पॉलिटिक्स करके मुल्क की लीडर शायद ना बना जा सके, ना ही मुल्क तरक्की कर पाएगा। असूलों पर चलना होगा, चाहे अपना फायदा हो या किसी और का। हमारी मुल्क की सियासत का अलमिया यह है कि अगर इस मुल्क और इसकी सियासत को ठीक करना है तो सियासतदानों को जाती मफाद की बजाय मुल्क की मफाद की सियासत करनी पड़ेगी। मियां साहब की सोच 2017 तक ही अटकी हुई। जो खराबियां हुई सिर्फ इन 2 सालों में हुई, जिसका निशाना मियां नवाज शरीफ खुद बने। जजों ने नाहल किया, हीरोइन जैसे और दूसरे इल्जाम ऐसे केसेस बनाए गए जिसमें उनके सियासतदानों को सजाए मौत तक की सजा हो सकती थी। निजाम के मसाइल रहे और ठीक कहते हैं कि ये मसाइल हमारे निजाम में मौजूद हैं। उन्होंने अपने जो साथियों का जिक्र किया कि क्या क्या केसेस उसमें गए, लेकिन सवाल क्या है? सवाल यह है कि अगर यही काम उनके मुखालफीन के साथ हो तो क्या जायज है? उनके मुखालफीन के साथ गुज़िश्ता 2 सालों में क्या हुआ? सब गिरफ्तार हुए, घरों में घुसकर तोड़फोड़ की गई, खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, बहुत सी खवातीन अब भी जेल में हैं। इद्दत के केस के नाम पर उनके मुखालिफ और उनकी अहलिया को सजा दे दी गई और दूसरे बहुत से केसेस में भी वो सजा याफ्ता है। पार्टी वर्कर्स उनके जेल में हैं। मियां साहब ने कहा मुझे 27 साल की कैद सुनाई गई। उनके मुखालिफ इमरान खान को 41 साल कैद की सजा अब तक सुनाई जा चुकी है और इन्हीं अदालतों से वो सजा सुनवाई गई। अगर मियां साहब अपनी कहानी 2024 तक लेकर जाते
تو شاید دوسرے ججز کا بھی ذکر کرتے، دوسری سزاؤں کا ذکر کرتے، مختلف کیسز کا ذکر کرتے، وہ فیصلے کیسے آئے اس کا ذکر کرتے، گرفتاریوں اور سزاؤں کا ذکر ہوتا جو کہ سیاسی بنیادوں پر دلوائی جاتی ہے۔ میاں صاحب کی تقریر سن کر لگا کہ اس ملک میں مداخلت صرف اس وقت بری ہے جب یہ میاں صاحب کے خلاف ہو۔ اگر یہی ڈنڈا مخالف کو مارنے کے لیے استعمال کیا جائے تو اس سے میاں صاحب کو شاید زیادہ اعتراض نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کی سوچ بھی کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ پچھلے 10-15 سال کی اگر ان کی سیاست دیکھیں تو چاہے دھرنا ہو 2014 کا، 2018 کے الیکشنز، اس پر انہوں نے آواز نہیں اٹھائی۔ کسی کو نقصان پہنچا، کسی کو حکومت سے نکالا گیا، اس پر بھی وہ خاموش رہے، بلکہ اس کو عدالتی نظام کی فتح قرار دیتے رہے۔ ان کو اپنی سوچ عمران خان صاحب کو بھی بدلنی پڑے گی۔ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو 2022 سے 24 کی مخالفت ہے، وہ مخالفت ٹھیک تھی یا غلط تھی، اس کا فیصلہ بھی میاں نواز شریف صاحب نے کرنا۔ میاں صاحب شاید یہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یہ مرضی ان کی، لیکن صرف 2017 کی مداخلت تک رہنا یہ ذات کی حد تک تو ٹھیک ہے، ملکی نظام اس کو ٹھیک نہیں کر پائے گا۔ 1993 کی حکومت گرانے کا ذکر بھی میاں صاحب نے اپنی تقریر میں کیا۔ یہ بتایا جائے، مجھے ذرا سمجھایا جائے کیا وجہ تھی کہ 1993 میں ہماری حکومت کا کیوں تختہ الٹ دیا گیا؟ یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تھی اس کی وجہ؟ اور یہ بات ٹھیک ہے، کوئی یہ واحد حکومت نہیں، 4 حکومتیں گرائی گئی 90 کی دہائی میں، لیکن میاں صاحب کو شاید یاد نہیں کہ جو ان کا اپنا کردار رہا حکومتیں گرانے میں، جس میں وہ شامل تھے، پیش رہے، اس کا ذکر آپ کیے بغیر آگے کیسے جا سکتے ہیں؟ ضرور 93 کا ذکر کریں، لیکن 90 کا ذکر بھی کریں۔ ایک آئی جے آئی بنی تھی، بہت سے کردار تھے اس آئی جے آئی کے بھی، اس کے بھی کیسز عدالتوں میں چلتے رہے۔ کس طرح لوگوں کو اکٹھا کر کے کسی کے خلاف الیکشن 9 ستاروں کے ساتھ لڑایا گیا، کس طرح حکومتیں گرائی گئیں، وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ ہم نے سوچا کہ 90 کی دہائی کو بھول جاتے ہیں، اور بڑے عرصے بھولے رہے کیونکہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا، لیکن چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد کیا ہوا؟ جب ایک دشمن تھا، یعنی دونوں ایگزائل میں تھے، تو سی او ڈی ہوا، لیکن پہلا موقع ملا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ابو دھابی میں پرویز مشرف صاحب سے ملاقات کر لی، جو کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھا تھا کہ کوئی ان ڈکٹیٹرز کے ساتھ بات نہیں کرے گا۔ میاں صاحب کو موقع ملا، کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ چلے گئے اس وقت کی پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف۔ 2 مرتبہ وہ حکومت گری محترمہ کی، اور یوسف رضا گیلانی صاحب کی بھی ایک حکومت تھی، آپ کو یاد ہوگا، جس کو گھر بھیجا گیا۔ میاں صاحب کا ایک بڑا فیمس تقریر تھی جس میں انہوں نے کہا گیلانی صاحب پہلے گھر جائیں، نام کلیئر کرائیں، پھر ورنہ اپنے عہدے سے نیچے اتریں۔ کم و بیش اس قسم کی تقریر میاں صاحب نے کی تھی۔ تو ان حکومتوں کو گرانے میں سب کا کردار رہا ہے۔ میاں صاحب نے جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی تقریر کا ذکر کیا، وہ غلط ہوا، درست کہا میاں صاحب نے، جو واقعات بتائے گئے، اب سپریم کورٹ نے بھی اس پر بات کی ہے، لیکن آج ہر ہائی کورٹ کے جج ایسے خطوط لکھ رہے ہیں، اس مداخلت کا ذکر کر رہے ہیں جو آج جیل میں بیٹھے آپ کے مخالف کے کیسز کے بارے میں ہے، لیکن اس پر میاں نواز شریف صاحب خاموش ہیں۔ آپ نے کرپٹ ججز کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا، جو کہ بالکل درست ہے، سب کا احتساب ہونا چاہیے، ہر ایسے شخص کو کٹہرے میں لانا چاہیے۔ آپ نے نااہلی کے بعد جی ٹی روڈ کا سفر کیا تھا، لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ کے ہٹانے کے پیچھے ججوں کے علاوہ خلائی مخلوق بھی ہے، وہ تھے جنہوں نے ججز سے فیصلے لیے، لیکن آج آپ نے جب یہ میاں صاحب نے سیٹرڈے کو تقریر کی، اس میں وہ ان کا ذکر کرنا یکسر بھول گئے۔ تمام تر فوکس صرف اور صرف ججز پر رہا۔ اگر سلیکٹولی احتساب کریں گے تو کہاں پہنچیں گے؟ لیکن جب آپ نے وہ ذکر کیا، میاں صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا، آج جب یہ ساری تقریر کر رہے تھے، انہی کے ساتھ ڈیل کر کے میاں صاحب ملک سے باہر گئے تھے، جس کو کنفرم خواجہ آصف صاحب نے کیا تھا۔ تو باہر بھی تو بھیج دیا نا کنوکشن، کون سے کانوکٹ پہلے انہوں نے نہیں بھیجا، انہوں نے وہ تو اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا۔ چلے تھرو کورٹ آرڈر ہی گیا، میرا مطلب ہے کورٹ آرڈر بھی جو اسٹیبلشمنٹ نے کروایا۔ تو آپ باہر بھی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے گئے تھے، شاید وہی وجہ ہے کہ میاں صاحب آج ان کا ذکر کرنے سے کترا رہے ہیں یا خاموشی اختیار کر رہے ہیں۔ میاں صاحب جب لندن گئے، پلیٹلیٹس کا معاملہ آپ کو یاد ہوگا، تو انہوں نے وہاں دوبارہ اپنی بیتی سنائی۔ وہ مشہور زمانہ گجرانوالہ کی تقریر یاد ہوگی، جس کو سننے سے مسلم لیگ کے بہت سے لوگ مکر گئے تھے۔ بہت سے لوگوں سے پوچھا، آپ نے سنا میاں صاحب نے اسٹیج پر کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے نہیں سنا، جو کہ لوگ اسٹیج پر موجود تھے۔ کیا کہا تھا میاں صاحب نے؟ ذرا سنیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب
آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا، ججوں سے زور زبردستی سے فیصلے آپ نے لکھوائے۔ جنرل باجوہ صاحب، جواب آپ کو ہی دینا پڑے گا، یہ سوغات آپ ہی کی دی ہوئی ہے۔ جنرل فیض، یہ سب کچھ آپ کے ہاتھوں سے ہوا ہے۔ جواب۔ یہ تقریر میاں صاحب نے گجرانوالہ میں کی، لیکن پھر کچھ عرصے بعد انہی سے ڈیل بنائی۔ نظام کی وہ تمام خرابیاں جن کا ذکر میاں صاحب کر رہے تھے، آنن فانن ان پر پردہ پڑ گیا۔ میاں نواز شریف صاحبہ جب عمران خان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد سے پہلے لانگ مارچ لے کر گجرانوالہ پہنچی تو ان سے اسی تقریر کے بارے میں سوال پوچھا گیا، اس بیانیے پر سوال پوچھا گیا کہ کیا اس پر قائم ہے۔ کیا جواب دیا، ذرا سنیے۔ گجرانوالہ جلسے میں پی ڈی ایم کے نواز شریف نے سٹنگ آرمی چیف پر الزام لگایا تھا کہ الیکشن انہوں نے چھڑایا ہے، تو کیا وہ آپ کے پاس ثبوت ہے اور کیا یہ الزام درست تھا؟ آج بھی درست ہے؟ آپ کہتے ہیں عمران خان نے چھڑایا، لیکن آپ کے والد کہتے ہیں وہ جنرل باجوہ نے چھڑایا اور ان کا نام بھی لیا۔ جس کا جواب ملا نیکسٹ کوسچن۔ میاں صاحب کا احتساب کا تقاضا بھی فیصلوں کی طرح کافی سلیکٹڈ قسم کا ہے۔ حالات کے مطابق آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کا نام لینا ہے اور کس کو کلین چٹ دینی ہے۔ آپ نے کہا کہ 75 سال میں احتساب ہوتا تو ہم ایک مختلف قوم ہوتے، بالکل درست کہا، لیکن اکراس دا بورڈ یہ احتساب ہونا چاہیے، کسی کی خواہش کے مطابق نہیں۔ میاں صاحب کا عوام سے بھی ایک گلہ ہے۔ اس تقریر میں انہوں نے عوام سے بھی گلہ کیا کہ وہ خاموش کیوں رہے۔ مجھے تھوڑا سا گلہ قوم سے بھی ہے، دل کی بات کر رہا ہوں، مجھے گلہ قوم سے بھی ہے۔ ایک وزیر اعظم کو جھوٹے کیس میں بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں فارغ کر دیا جاتا ہے اور قوم خاموش بیٹھی رہے، یہ بھی کوئی بات نہیں ہے۔ عوام سے بھی میاں صاحب نے گلہ کیا، لیکن اس سزا کے بعد جو 2017 میں انہیں دی گئی، 2018 کے الیکشن میں عوام نے سینٹر پنجاب میں مسلم لیگ نون کو فاتح کیا۔ پنجاب اسمبلی کے الیکشن میں 2018 میں مسلم لیگ نون لارجسٹ پارٹی تھی۔ میاں صاحب اور مریم نواز جیل میں تھے، لیکن پنجاب کا ووٹر مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑا تھا۔ آپ نے ان سے چند وعدے کیے تھے، آپ ووٹ کی عزت بحال کرائیں گے۔ آپ کا نعرہ ووٹ کو عزت دو لوگوں میں مقبول ہوا، پھر آپ وہ وعدے اور نعرے بھول گئے۔ لیکن آج اس ملک کے عوام آپ سے کچھ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ہم 8 فروری کو نکلے، ہم نے آپ کے خلاف ووٹ ڈالا، اب اس کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے؟ کیوں اس عوام کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے جس سے کھڑا ہونے کا تقاضا آپ کر رہے ہیں؟ آگے بڑھ کر اعلان کریں کہ میں اپنی سیٹ سے الیکشن کے آڈٹ کا اعلان کرتا ہوں۔ آپ کے مخالفین کو کیمپین تک نہیں چلانے دی، بینر پوسٹر نہ لگے، اکثر لوگ تو حلقوں سے غائب تھے، نہ نشان تھا پارٹی کے پاس، وہ بھی آخری وقت میں چھین لیا گیا تھا، انٹرنیٹ بند کر دیا گیا، لیکن انہوں نے انتخابی میدان میں اپنا حق استعمال کیا اور آپ ہار گئے۔ قوم آپ سے سوال کرتی ہے کہ کیا الیکشن چوری صرف اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا مینڈیٹ چوری کیا جائے؟ آپ کو اس وقت بھی آواز بلند کرنی چاہیے جب نشانہ آپ کا مخالف ہو۔ ملک نے اگر ترقی کرنی ہو، اس ملک کے سیاستدانوں کو ٹھیک ہونا پڑے گا۔ فیصلہ کریں، پاور گیمز نہیں۔ کوئی کسی کو اپنا کندھا اپنے مخالف کے خلاف پیش نہیں کرے گا۔ یہ ملک تبھی آگے بڑھے گا اور تبھی ترقی کرے گا۔ اس ملک کا مسئلہ پاور پالیٹکس ہے۔ سب یہ نہیں غلط سمجھتے کہ میرے ساتھ کس نے کیا مفاد کے تحت اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے، سب کو مسئلہ اس بات سے ہے کہ میرے مخالف کے ساتھ کیوں کھڑی۔ حنیف ہمارے ساتھ موجود ہیں، مسلم لیگ نون کی اس تقریر کے بارے میں میں آپ ہی سے سوال پوچھوں گا۔ عباسی صاحب، کیا یہ بات درست ہے؟ آپ نے بھی تقریر سنی ہوگی، I'm sure۔ صرف ججز کا ذکر کرنا، جن کا ذکر آپ پہلے کرتے تھے کہ یہ اصل مسئلے کی جڑ ہے۔ اچھا کاشف، میں نا آپ کے انٹرو پہ نا ایک، اگر آپ برا نہ منائیں میری بات کا، اسی لیے آئے ہیں یہاں پہ، آپ اتنے بڑے ماتھے والے ہیں تو ماشاءاللہ خوبصورت ماتھا آپ کا، کہ میں انٹرو میں سارا زور میاں نواز شریف پہ تھا نا، تقریر ان کی ہے نا، نہیں سارا زور ہی میاں نواز شریف پہ، خدا کا نام لے یار۔ تقریر کس نے کی؟ اس وقت ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہے، ملک میں انصاف کا مسئلہ ہے، ملک میں غربت کا مسئلہ ہے، ملک میں اس وقت لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، ان ساری چیزوں پہ بھی تو بات کرنی ہے ہم نے۔ آپ نے ساری باتیں کی، دیکھیں میاں نواز شریف صاحب نے، اور یہ یاد رکھیے گا، یہ جو ہم نے آج میاں صاحب کی تقریر کا سوال کس سے پوچھوں؟ جب مجھ سے پوچھے میں جواب دوں گا، لیکن میں نے ویسے بات آپ سے، مجھے پتا تھا آپ برا منا لیں گے۔ میں بالکل برا نہیں مناؤں۔ آپ دیکھیں نا میری بات سنیں کاشف، آپ دیکھیں، برا مناؤں؟ میں نے کہا کہ 10 منٹ آپ نے صرف میاں نواز شریف کی ذات پہ لگا دی۔ سوچے کتنے بڑے لیڈر ہیں، میں تو اتنا بڑا لیڈر ہے تو تبھی کہہ رہا ہوں نا، بہت بڑے لیڈر ہیں، لیکن بات آپ لوگوں کو سمجھانے تو دینا، کیا کرتے ہیں؟ چلے پہلا سب ایک ایک کر کے چلتے ہیں۔ کیا یہ جائز ہے
کہ آپ اپنی مفاد کے تحت سیاست پر بات کریں اور کہیں کہ میرے ساتھ اگر زیادتی ہو جاتی ہے میری بات وہ ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی تھی، اس مینڈیٹ کے خلاف زیادتی ہوئی تھی 2017 میں جو میاں نواز شریف کو دیا گیا تھا، قوم نے دیا تھا، لوگوں نے دیا تھا، کسی شخص نے نہیں دیا تھا. اور یہی ٹی وی چینلز ہوا کرتے تھے، یہی جگہ ہوا کرتی تھی جہاں پہ ان پہ بڑا کرپشن کے الزامات یہ وہ، اور پھر کیا ہوا، بیٹے سے سیلری نہ لینے کے اوپر ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. اور آج پتھر سے لڑکتا ہوا وہ پاکستان ہے، پہاڑی سے لڑکتا ہوا وہ پتھر ہے جو ٹھہر نہیں رہا. کس وجہ سے نہیں ٹھہر رہا؟ کہ آپ نے چلتی ہوئی حکومت کو چلتا کیا. اور کس نے کیا؟ ابھی آپ نے کہا نا وہ نام کیوں نہیں لیتے جی، باجوہ صاحب کا نام، اس کا نام دوسرے کا، جنرل فیض کا نام کیوں نہیں لیتے؟ او بھائی جان، جتنی مرضی کوئی طاقتور بندہ ہو، جب تک قلم سے فیصلہ کوئی لکھے گا اس وقت تک تو فیصلہ مخالفت میں نہیں آ سکتا نا. اس وقت بھی اس پاکستان کے اندر کی تقریر کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی جان سننے تو صحیح، مجھے جواب دیتے ہیں. نہیں میں دیتا وہ تو کہتے تھے کہ میں نے بات دیکھے نا، پھر وہی بات سر اب سوال کا جواب دیں گے نا. نہیں، اگر وہ جتنے مرضی طاقتور تھے، آج بھی جتنے مرضی کوئی طاقتور ہو، مجھے یہ بتائیں کیا فیصلہ ان 3 ججز نے لکھا نا، 5 ججز نے لکھا میاں نواز شریف کے خلاف، نہ لکھتے کہتے ہم نہیں دباؤ میں آتے. کس نے کہا تھا مانیٹرنگ جج لگانے کے لیے؟ مجھے بتائیں کیوں مانیٹرنگ جج لگایا؟ کیوں جے آئی ٹی بنائی جس میں دوسرے لوگ تھے، جے آئی ٹی کے سول لوگوں کے اور جو ایجنسیز کے لوگوں تھے ان کی بنیاد کے اوپر آپ سزا دے رہے ہیں؟ یہ ملک میں دنیا میں کہاں ہوتا ہے؟ پھر میں اپنی بات کرتا ہوں آپ کے سامنے بیٹھا. پہلے آپ کہتے رہے جس دن نائل ہوئے، سنیں ایک سیکنڈ، دیکھیں سر بحث ہے نا، یہ تو مکالمہ ہے. بحث ہے، پہلے مکالمہ ہے نا، آپ نے اپنا میرا ایک کر کے چلیں. ہاں ایک ایک کر کے چلیں. جی ٹی روڈ پر جا کر پھر کیوں خلائی مخلوق کو یاد کرتے ہیں؟ میری بات کہتے ججز نے فارغ کیا. آپ نے کہا ججز نے کیا، میں نے یہ کہا اوپننگ میں بھی یہی کہا، انہوں نے کہا ججز، لیکن ان کے پیچھے خلائی مخلوق ہے. میری لڑائی خلائی مخلوق کے ساتھ. پھر وہی بات میں پھر وہی کہوں گا، میرے خلاف فیصلہ دینے کے لیے 3 ججز نے انکار کیا، چوتھے نے دیا نا. وہ 3 ججز کو تو سلام پیش کس کو انکار کر رہے تھے وہ؟ جی جنہوں نے کروانا تھا. مجھے کروانے والوں کو سے اعتراض نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوا. دنیا کی ہر جگہ کے اوپر اسٹیبلشمنٹ پیچھے کھڑی ہوتی ہے، امریکہ لے لیں، برطانیہ لے لیں، دنیا کی ہر جگہ کے اوپر ہوتی ہے. اور یہ جو ہم نے ایک فیشن بنا لیا نا کہ اپنے اداروں کو ہم نے ملائم کرنا ہے، ملائم نہیں کرنا. دیکھیں میں سب سے بڑا بات ہو رہی ہے، ملائم بالکل نہیں کریں گے. نہیں کاشف ذرا مجھے بات سیاسی رول پہ بات ہو رہی ہے. بھائی جان مجھے بات کرنے دیں، آپ پہ کوئی حرف نہیں آئے گا، میں اپنے پہ لوں گا، آپ مجھے تھوڑی سی بات کرنے دیں. دیکھیں اگر ہم ملائم کریں گے نا اپنے ادارے کو، جو آج کل ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے، کمپنی کا نام استعمال ہو رہا ہے، باہر بیٹھے ہوئے لوگ اربوں ڈالر جو ہے ان کے اوپر خرچ ہو رہے ہیں، باہر بیٹھ کے وہ یہ سارا سوشل میڈیا ہینڈل کر رہے ہیں. اور میں تو 100% اس پہ میرا ایمان ہے کہ دشمن باقاعدہ فیڈ کر رہا ہے، پیسہ بھی دے رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے. اب اس میں صورتحال کیا ہوگی سر؟ صورتحال یہ ہوگی کہ ٹھیک ہے جی، آپ کو اپنے ملک کی سلامتی کے ادارے نہیں چاہیے تو پھر اشرا ہوگا آپ کا لیبیا جیسا، شام جیسا. آپ کا یہ بات ہماری پہلے ہو چکی، میرا ویو کیا ہے اس پر؟ عراق آپ کا بھی یہی ہے کہ پاکستان کی فوج پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. یہ آپ کا بالکل، میں آپ کی غیر موجودگی میں نہیں، سیاسی رول پہ بات کرتا ہوں، فوج کے خلاف نہیں ہوں. تو پھر آج ہے نا، پھر اب کیا کریں؟ دیکھیں نا ہم ایک حد تک رہیں. جب آپ استعمال ہو رہے تھے، یعنی ججز جب 2018 میں استعمال ہو رہے تھے تو استعمال ہونے سے بعد آ جاتے ہیں. جب 15 کلو ہیروئن رکھی گئی، کسی نے سو موٹو لیا، سنے نا، رات کی تاریکی میں 11:30 بجے سزا دی گئی، 25 سال قید دی گئی، جس میں نہ ریکوری، نہ کچھ، نہ سمگلر، کچھ نہیں. پھر تاریخ کو پیچھے کیا گیا، کسی نے سو موٹو لیا، شوکت صدیقی کے معاملے میں کسی نے سو موٹو لیا. ذرا تھوڑی سی آپ کی لائن بدل گئی. میری بات پہلے آپ کی لائن یہ ہوتی تھی کہ ہمارا مقابلہ عمران خان کو کہتے ہوتے تھے، تمہارے ساتھ نہیں ہے، تمہارے لانے والوں کے ساتھ. میں محسن میں کاشف کسی صورت بھی میں نہ تو اس معاملے میں جذباتی ہوں اپنے اداروں کے معاملے میں، نہ میں عدالتوں کو ملائم کرنا چاہتا ہوں، نہ میں اپنے انسٹیٹیوشن کو ملائم. اگر اکاؤنٹیبلٹی کی بات کریں گے، میں کہتا ہوں میں کسی پالیٹیشین کے پاس دوہری شہریت نہیں ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں قانون کیوں؟ قانون آئین کہتے ہے نا اس کے مطابق اگر ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہوگا. دیکھیں نا، اگر میرے پاس گرین کارڈ ہوگا امریکہ کا، یا میرے پاس یو کے کی نیشنلٹی ہوگی، تو میرا انٹرسٹ کیا ہوگا اس پاکستان کے ساتھ؟ قانون بنائے نا، قانون تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. سنیں، اس کا کوئی قانون نہیں یار میری بنانے چاہیے نا، لیکن میں اپنی رائے دے رہا ہوں آپ کو، ایز اے پاکستانی بات کر رہا ہوں. کوئی جنرل صاحب ہوں، کوئی ججز ہوں، ٹھیک ہے نا، اور کوئی بیوروکریٹ ہو. میں تو بیوروکریٹ کے اوپر زیادہ بات کرنا چاہتا ہوں کاشف.
آسان نکلوائیں. نہیں جیسے آپ ہمیں کہتے ہیں ہمارے لیے سیاستدان آسان ٹارگٹ. نہیں ہم دیکھیں میں برابر بات کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں کوئی جج ہو اگر اس کی کوئی نیشنلٹی ہوگی وہ فیصلے کس طرح ٹھیک کرے گا. آپ کی بات میں نے مان فیصلے کس طرح ٹھیک کرے گا. ہمیں منع کیا گیا اس ایشو پہ بات نہیں کرنے اور ساتھ میں ججز سے بات کرنی بھی نہیں ہے. سنیں نا, میں تو وہ ہوں جس نے عدالتوں کا احترام کیا ہے. عدالتوں کے احترام میں اس طرح کھڑے ہو کے میں نے عمر قید لی ہے. میں نے آگے سے بھاگا نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا میں نے کہا اس نظام نے مجھے سزا دی ہے, یہی نظام مجھے چھوڑے گا. آپ کو اسی جج نے جنہوں نے آپ کو سزا دی شاید کہا تھا کہ جائیں بھائی صاحب الیکشن لڑیں اس کے بعد آپ کے کیس کا فیصلہ کریں گے. یہی بات ہوئی تھی اب عدالت کے اندر جس وقت. کس نے جو جج صاحب تھے انہوں نے کہا نا الیکشن لڑیں اور الیکشن کے بعد آئیے گا. تو پھر کیس پہلے لگا دیا گیا تھا. سر دیکھیں یہ زیادتیاں ہوئی ہیں لیکن آپ کا میں چلے آپ کی بات سمجھ گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صرف ان کا احتساب کرنا. بریک کے بعد واپس اور بیوروکریٹس کا ایک بریک لے لوں. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. حنیف بھائی صاحب موجود ہیں. میاں نواز شریف صاحب کی تقریر پر گفتگو کر رہے ہیں بڑے عرصے بعد. میاں صاحب نے تقریر کی تھی. میاں صاحب کا جو تقریر تھی نا, میرا مقصد یہ آپ جو بات ہو رہی تھی سلیکٹڈ یا سلیکٹو احتساب کی, کہ میاں صاحب نے پہلے ہر ایک کا نام لیتے تھے, پھر جب ڈیل ہوئی تو لینا چھوڑ دیا. خواجہ صاحب نے خود کہا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل کے تحت گئے ہیں پاکستان سے باہر. مریم نواز کی پریس کانفرنس گجرانوالہ کی اس بات کی شاہد اور گواہ ہے کہ جب انہوں نے کہا نیکسٹ کوشچن جب پوچھا گیا کہ سر ادھر ہی میاں صاحب نے تقریر کی تھی, نام لیے تھے, کیا اس بیانیے پر قائم ہے؟ انہوں نے کہا نیکسٹ کوشچن پلیز. یہ تو خود گواہیاں دے رہی ہے حالات آپ کے خلاف کہ آپ اس وجہ سے یہ نام نہیں. پہلی بات تو یہ نا, یہ جو ابھی خواجہ صاحب کا آپ نے مجھے شارٹ سنایا, میں تو لیکن بندہ بات میں پھر ایک قائل ہوں ایک چیز کا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے کی تھی تو اس وقت آپ کہتے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے. اس وقت بھی میرا ایمان تھا, آج بھی میرا ایمان ہے کہ چیف ایگزیکٹو اس وقت اس ملک کا کون تھا؟ عمران خان. چیف ایگزیکٹو جو آ کے کہتا تھا کہ میں نے امریکہ میں کھڑے ہو کے میں نے اے سی اتارنا ہے, تو اس کی اجازت کے بغیر میاں صاحب کیسے جا سکتے تھے؟ وہ رپورٹیں جو آئیں وہ رپورٹیں کیا وہ جعلی تھی؟ ٹھیک ہے جی, وہ کال ان کے یس کن کے مطلب جو اگر اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا تو جعلی رپورٹیں تھیں. عمران خان کے ڈاکٹر اندھے تھے. عمران خان کے ڈاکٹرز کے پینل نے وہ رپورٹیں دیکھی نا, جا کے ٹیسٹ تو خود نہیں کیے ہاسپٹل میں. نہیں کرا. دیکھیں نا سنیں, شوکت خانہ میں کوئی ٹیسٹ نہیں. اس طرح نہ کریں. چیف ایگزیکٹو وہ تھا, وہ گیا بالکل خواجہ میاں صاحب سے پوچھے گا, اتفاق نہیں. اچھا خواجہ صاحب سے اختلاف کر رہے ہیں؟ ہاں میرا اختلاف ہے. اگر تھا تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں میں عوام کو بتاتے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا ہے. اس وقت کے چیف ایگزیکٹو نے یہ اجازت دی, عمران خان نے. ان کے لوگ خود تمام ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے اجازت دی میاں نواز شریف صاحب کو. کیونکہ رپورٹیں سامنے ایسی تھیں. ہاں تو پھر رپورٹیں دی. تو رپورٹیں تو میری بات سنیں, آپ کا ٹیسٹ کرنا اور بلڈ میں کسی دوسرے کا ڈال دوں رپورٹ تو وہی آنی ہے. بات پھر اگر اتنی نالائق حکومت تھی, اگر اتنی نالائق وہ جو اے سی اتار رہی تھی, نہیں سر جو اے سی اتروا رہا تھا, جو کھانا نہیں جانے دے رہا تھا, جو بیٹی کو باپ کے سامنے گرفتار کروا رہا تھا, جو 15 کلو ہیروئن ڈلوا رہا تھا, جو کہہ رہا تھا 25 سال قید نہیں حنیف عباسی کو پھانسی کیوں نہیں ہوئی, خدا کے لیے وہ اتنا کمزور تھا. نہ کریں ایسی بات وہ کریں جو لوگوں میں ہضم ہو جائے. بات آپ بھی وہ کریں جو کسی کو ہضم ہو جائے. انشاءاللہ ہضم ہوگی. لوگوں کو آپ کی باتیں ہضم نہیں ہو رہی ہیں. اور انشاءاللہ یہ دیکھیے گا, یہ دیکھیں میں نے آپ کے ساتھ فیکٹ اینڈ فگر میاں صاحب نے کوئی ڈیل نہیں کی. سوال ہی پتا نہیں ڈیل. اگر میاں پھر اپنے بیانیے پہ تو قائم رہتے ڈیل کرنی ہوتی تو بیانیے پہ تو قائم رہتے ہیں. بیانیے پہ قائم ہے. دیکھیں میری بات سن, اس ملک کے اندر آج میاں نواز شریف کی کارکردگی کو نکال دیں, ملک اندھیروں میں چلا جائے گا. ملک کھنڈرات شہباز شریف کی ناکام کارکردگی, کوئی کارکردگی شہباز شریف کی. پنجاب کس نے سنوارا؟ نہیں, یہ جو 16 مہینوں میں کس نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا؟ اگر کہیں آپ کی پارٹی کے لوگ جو چھوڑ کر گئے ان کے بیان سنا دیتا ہوں, کوئی ڈیفالٹ نہیں تھا. وہ چھوڑ کے گئے نا, وہ ادھر موجود جب ہوتے تھے, جن کی باتیں سنانے لگے میں بتاتا ہوں, وہ جو ادھر ہوتے تھے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ادھر میری طرف دیکھے نا, میں کاشف صاحب میری طرف دیکھیں, ادھر کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ پڑھانے لگا ہوں آپ کو. سنیں نہیں, اس کو میں پڑھتا ہی نہیں. میں کیوں نہیں پڑھتے؟ فیکٹس میرے نہیں ہیں, میں فیکٹس بتاتا ہوں. ابھی آپ نے انٹرو میں ایک اور بات کی, وہ فیکٹس بتاتا ہوں. دیکھیں نا, یہ جن لوگوں کی بات ہے, میں نے پی ایم ہاؤس میں سامنے بیٹھے ہوئے خود دیکھا, سب کو دیکھا کہ شہباز شریف صاحب کی تعریف کرتے ہوئے. یہ کوئی بات نہیں. جب میں نکل جاؤں پارٹی کے اندر, نکالا نا تو پھر آپ یہی بیٹھے باتیں کر رہے ہوں گے. نہیں میں نہیں کروں گا, چلو میں نہیں کروں گا. میں جو کروں گا میں زیادہ زیادہ کیا کر لوں گا, میں کوئی ایسی بات کہوں گا کہ ہاں جی بھائی جان بڑا اچھا وقت گزرا ہے, الحمدللہ بائے بائے, اور کوئی کام نہیں دنیا دے ہوتے.
میری بات سنیں. یہ میاں صاحب نے جو 105 کا ڈالر کہا نا, آپ لوگوں نے 128 پہ ڈالر چھوڑا تھا اپنی حکومت. سن لیں سر, فیکٹس ہیں میرے نہیں, 128 پہ ڈالر چھوڑا. اپریل 2022 جب نو کانفیڈنس ہوا 182 پہ ڈالر تھا, اور شہباز شریف صاحب جب گئے 288. واہ واہ میرے بھائی, آپ نے بڑی زبردست مجھے فل ٹاس دے دیا. میں نے پیٹرول دے دیا 150 روپیہ عمران خان نے چھوڑا, 284 روپے آپ کی حکومت چھوڑ دی. میاں نواز شریف نے سن لیں بجلی کی قیمت میں بتاؤں کتنی بڑی ہے سر, نہ کریں یہ کام. اچھا سن لیں, فیکٹس کی بات ہے سر, میں فیکٹس کی بات کرنے لگا ہوں. میاں نواز شریف صاحب نے حکومت چھوڑی روٹی 2 روپے کی. جب میاں نواز شریف نے حکومت چھوڑی 8 روپے کا یونٹ بجلی کا, 35 روپے کا. شہباز صاحب کی بتائیں نا مجھے, نہ کرنا. دیکھیں نا آپ یہ بات, آپ بھی اپنی مرضی کا فیکٹ دیتے نا. نہیں مرضی کا نہیں دیتے. آپ نے نواز شریف صاحب کی کارکردگی کی بات کی. 35 روپے سن لیں یار, کہنے دینا. 52 روپے کی چینی, سنتا جا, 52 روپے کی چینی ادھر میری طرف, 55 روپے کی چینی, چلو 55 لگا لیں, 36 روپے 50 پیسے کا آٹا, چلے 1.5 روپے کا فرق, 72 روپے پیٹرول, 72 روپے پیٹرول, 5.3, ٹھیک ہے, 5.6, 5.6. سر بعد میں ایڈجسٹ ہوتا ہے, آپ لگاتے آپ کی خاطر 5.6 کر, جس طرح میں نے آپ کی خاطر ڈالر 105 53 سے 55 کر دیا. 105. اب دیکھیں چلتی ہوئی یہ میاں صاحب کی حکومت گئی. لوگوں کے کاروبار, یار کاشف اس طرح نہیں, پھر مزہ نہیں آئے گا لوگوں کو. کاروبار لوگوں کے فلورش کر رہے تھے, لوگوں کے. پوچھ لیں کسی سے, آپ کی ماشاءاللہ ارد گرد بہت سارے کاروباری لوگ ہیں, ٹھیک ہے سر. ملک میں خوشحالی 33 ارب ڈالر جو تھا وہ آپ کو سی پیک سے مل رہا تھا. 33 ارب ڈالر انویسٹ ہو رہا تھا, مل نہیں رہا تھا, انویسٹ ہو رہا. اگلے سامان لگا کے ادھار کی پرچی آپ کے ہاتھ میں دے کر چلے گئے. 12 انڈسٹریل زون لگنے تھے, جو آپ نے ان سے بجلی گھر لگوائے ہیں. پھر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے اور اعلان کیا انہوں نے. آخر یہ کون تھا جس نے کہ یہ بجلی امپورٹڈ فیول کے اوپر لگا کے چلا گیا؟ بعد میں جواب ملا سر وہ آپ ہی تھے. چھوڑ دیں اس چیز کو, اکانومی آگے بھی چلتے ہیں. میں پہلے بتا دوں 12 انڈسٹریل زون لگنے تھے, جس کو وائنڈ اپ کر کے آنے والا جو تھا اسے چائنیز کو گالیاں نکالی اور وہ گئے. خرابیاں میں نے کہا, دیکھیں لنڈن پلان کا ذکر کیا. اور دوسری بات, ایک اور بات کی آپ نے کہا انٹرو میں, میں آپ کی بات کا جواب دینا چاہتا ہوں. آپ نے کہا جی کہ میاں نواز شریف صاحب کو شکست ہوگی الیکشن میں. نہیں بھائی جان, آ رہا ہوں الیکشن پہ, سن آ رہا ہوں الیکشن پہ, جانے نہیں دوں گا, الیکشن کی بات کروں گا. نہیں یہ فکر نہ کریں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی آپ کی مرضی کی بھی بات کر لیں. لنڈن پلان کا ذکر کیا, سازشوں کا ذکر کیا, بالکل اس کو انویسٹ, آپ کی اپنی حکومت ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ اگر آپ نے نظام ٹھیک کرنا ہے, ہر چیز کو انویسٹیگیٹ کریں, کسی جگہ آپ کمیشنز بنائیں تاکہ سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی کون کیا کرتا رہے, چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں, پرویز الہی صاحب ہوں یا کوئی اور. اور آگے جب چلیں گے تو اس میں شاید آپ کی ڈیلنگز بھی آئیں گی کہ آپ نے کس طرح ڈیلز کی ہیں. الیکشن پہ آ جائیں, الیکشن پہ جانے سے پہلے, کیونکہ آپ کہیں گے کاش صاحب آپ نے کہا اور میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں. شاید خاقان عباسی صاحب کیا کہتے ہیں ان کو سن لیں. آج ہی انہوں نے یہ گفتگو فرمائی ہے, ذرا سنیے. یہ عوام کہہ رہے ہیں کہ جو الیکشن ہوا ہے عوام کی رائے کی حکومت نہیں بنی, یہ حکومت مینڈیٹ نہیں رکھتی, یہ چوری شدہ الیکشن ہے. پورے پاکستان میں فارم 45 اور 47 آپ سے ملتے نہیں ہے تو چوری ہوتی ہے. آج جو حکومت ہے اس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. جو لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہیں وہ عوام کے منتخب شدہ لوگ نہیں ہیں, وہ کچھ نہیں کر پائیں گے کیونکہ بنیادی ضرورت جو ہوتی ہے وہ ایک عوام کی مینڈیٹ کی ہوتی ہے, وہ یہاں نہیں ہے. چوری شدہ مینڈیٹ ہے. اچھا میں نا, جو لوگ اسمبلی تو لیں, جو لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے فارم 47 پر بیٹھے 45 کے خلاف. ایک اور ڈیولپمنٹ ہے, اسلام آباد کی جو آپ کی سیٹیں ہیں, یہاں پر 2 حلقوں میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب الیکشن لڑ رہے تھے, آپ کو پتہ ہی ہوگا. ان 2 حلقے 46-47 میں انہوں نے آج اپنے وکیل کے ذریعے کہا ہے کہ میں اپنے فارم 45 لے کر بھی عدالت میں آؤں گا اگلی پیشی پہ, جس کے مطابق مسلم لیگ انہوں نہیں جیتی ہے, تحریک انصاف الیکشن جیتی. میں کچھ بات کروں جناب. شاید خاقان عباسی صاحب پہ تو میں بڑے بھائیوں کی طرح آپ کے لیے بڑے قابل, ہمارے ساروں کے بچے سارے, میں ان پہ کیا بات کروں. لیکن ان کو بھی باتیں اس وقت جچتی تھیں جب وہ میاں نواز شریف وزیر اعظم بنا رہے تھے. یہ نظام آج ان کو پتا چلا ہے کہ 35 سال سے جو پارٹیاں تھیں وہ ٹھیک کام نہیں کر رہی تھی, آج پتا چلا ہے. ادھر میری طرف دیکھیں نا, بات تب ہے جب آج میں بیٹھ کے کہوں کہ میاں صاحب آپ یہ غلط کر رہے ہیں, شہباز صاحب آپ یہ غلط کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. اس لیے میں اس وقت اللہ حافظ, میرا کہنے سے مراد انہوں نے کہا میاں صاحب کو, انہوں نے کہا جو برانڈ آف پالیٹکس آپ کریں لنڈن جا کے کہا کہ آپ جو سیاست کر رہے ہیں ڈیلوں کی, چکر میں ڈیلوں کی. اچھا میری بات, میں ایک کنائے میں بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ پراولی بھی قائم رہے سارا کچھ. 8-10 وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ جناب فلاں کو ایکسٹینشن دے دو, ٹھیک ہے نا جی, ٹھیک ہے. اس وقت نظام ٹھیک تھا, یہ والا یہ نظام ٹھیک تھا. میرا کہنے سے مراد یہ ہے بھجن کہ ہمیں بات وہ کرنی چاہیے جو وقت پہ اچھی لگتی ہے. وقت کے بعد اگر آج ضرورت میرے میں نہیں ہے نا تو کل نہیں ہونی چاہیے, بس مختصر یہ. سن رہے ہیں, دوسری آپ نے کہا ایک سیکنڈ, ابھی الیکشن سے آگے نہیں جائیں,
نہیں الیکشن پہ آ رہا ہوں. کاکڑ صاحب سے آپ کی یار پہلے میں آپ کا ساؤنڈ چلا دیتا ہوں. آپ نے جو ایک ٹی وی پروگرام میں بتایا, آپ نے کہا کہ اگر ٹائم بہت کم رہ گیا میں اس لیے آپ مان لیں گے تو ٹھیک ہے, نہیں چلا دینا. انہوں نے یہ کہا, پہلے وہ چلائیں میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے ان سے کہا کہ وہ انہوں نے کہا مجھے گرفتار کرنے آئے. جب آپ نے کہا کہ جی گندم میں چوری ہوئی ہے, اس نے کہا پھر فارم 47 کے بارے میں آپ کو اچھا میرے بات ملک کا اس وقت کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ آپ فارم 47 جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ جب میں نے کہا میرا حلقہ کھلوا دوں, نے کہا یہ حلقہ پھر نواز شریف کا حلقہ بھی کھلے گا. یہ دھمکی تھی کہ پھر نواز شریف کا حلقہ بھی کھلے. یہ تو دیکھیں نا وہ کیا کہتے ہیں, آپ کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. عقل مند کہتے ہیں دشمن بہتر ہوتا ہے بیوقوف دوست سے. پہلی بات تو یہ آ گئی. پہلے آپ نے بات اس کا جواب میں کاکڑ صاحب کو بھی دیتا ہوں میں. پہلی بات یہ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ جناب اس طرح جی حکومت الیکشن ہار گئے. بھی الیکشن کہاں سے ہار گئے؟ پنجاب میں ہماری 2/3 اکثریت کے ساتھ وزیر اعلیٰ ہے, مرکز میں ہم وزیر اعظم ہیں. آپ کہتے ہیں ہم الیکشن ہار گئے, تو الیکشن جیتنے یا ٹھہرے نا, الیکشن جیتنے کو اس کو جیتنا نہیں کہتے تو کس کو جیتنا کہتے؟ ایک ہوگی بات. سر 2018 دوسری بات ابھی آپ نے کاکڑ صاحب کی حکومت تھی, دونوں جگہ دھاندلی ہوئی تھی کہ نہیں؟ کاکڑ صاحب والی سوال کا جواب دیں. جی دھاندلی ہوئی تھی 2018 میں, انہوں نے کی تھی نا. تو مرکز میں عمران خان, پنجاب میں عمران خان. تو ٹھیک ہے نا, یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ ہم حکومت میں تو ہم الیکشن جیت گئے, پھر جیتے یا نہیں جیتے یہ سوال. وہ میری بات سنیں. نہیں آپ نے کہا کہ میاں نواز شریف نے کہا کہ ہم ہار گئے. نہیں ہم آپ ان پاپولر ہوئے کہ نہیں یہ بتائیں. جیتے ہیں, آپ جیتے ہیں, آپ ہارے. اینیوے آپ ان پاپولر ہوئے کہ نہیں؟ ہم جیتے ہیں. آپ کا کوئی آڈٹ ہے پارٹی کا کہ ہم ان پاپولر ہو گئے؟ کیا یار اس وقت سب سے بڑی پارٹی ہم ہیں, پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی. اب کس کو کہتے ہیں الیکشن؟ اور مجھے تو نہیں مننا. کاکڑ صاحب, اب کاکڑ صاحب پہ آ جائیں. پہلی بات یہ میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں. میں نے اس سے پہلے ایک بات کی, گندم کی امپورٹ کے اوپر بات کی, گندم اپنے کسانوں کی بات کی, جو آج بھی میں قائم ہوں کہ جناب میرا کسان رل گیا, اور کسانوں کو رلانے کے لیے یہ ہے کہ 41 لاکھ ٹن پڑی ہوئی تھی تو آپ نے منگوا لی. اس کے بعد میرا ان سے ٹاکرا ہو گیا. انہوں نے جو الفاظ, اگر انہوں نے یہ الفاظ کہے ہیں تو مجھے بتا دیں. انہوں نے کہا کیا آپ مجھے گرفتار کرنے آئے ہیں؟ میں کہا بھجن میں نے تھوڑی گرفتار آپ کو کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. دوسری بات ہے آپ چل کریں, میں اپنا کام کرتا ہوں, آپ اپنا کام کریں. اس کے علاوہ نہ وہاں 45 کا ذکر ہے, نہ 47 کا ذکر ہے, نہ 48 کا ذکر ہے. اگر کسی جگہ ذکر ہے انہوں نے کیا ہوگا تو مجھے بتا. ٹھیک, ایک ہوگی سر. اب دوسری بات میں آپ تھوڑی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں. پورے الیکشن کے اندر ووٹ کتنے کاسٹ ہوئے؟ کتنا ٹوٹل ووٹر کتنا پاکستان کا؟ 13 کروڑ. کتنے کاسٹ ہوئے؟ ٹوٹل کاسٹ کتنے ہوئے؟ 6.5 کروڑ. 6.5 کروڑ. اس میں سے سب سے پاپولر پارٹی جو آپ بیان فرما رہے ہیں اس نے کتنے لیے؟ 1 کروڑ 70 لاکھ. ٹھیک ہے جی. باقی کتنے لیے کس نے؟ 4 کروڑ, کچھ تو 5 کروڑ لے لیے باقی پارٹیوں نے. یہ پاپولیرٹی اس طرح نہیں گنی جاتی. جمہوریت میں بھی اسی طرح گنی جائے گی, اکثریت کے طور پہ گنی جائے گی. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقبول وہ ہے جس کے سیٹیں نکلیں, جیسے مرضی نکلے. جی جیسے مرضی, مقبولیت وہی ہوتی ہے. ٹھیک ہو, جو الیکشن جیسے مرضی الیکشن ہو, جیسے مرضی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ لوگ ہر چیز میں, میاں صاحب ہر چیز میں سلیکٹو نظر آئے. انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ یہ ہوا, وہ غلط, اس کے ساتھ ہوا, کچھ نہیں ہوا. کچھ نہیں ہوا. میں نے تو پہلے چیز آپ کو کہی, ہائی جیکٹ نہیں بنایا گیا. آپ کو اس چیز ہائی جیکٹ نہیں بنایا گیا. آپ ٹھیک ہے نا, ان کو ہتھکڑیوں کے ساتھ جہاز میں نہیں باندھا گیا. پورے خاندان کو آپ کہتے ہیں چلے گئے. کیسے چلے گئے؟ اڑ کے چلے گئے, شف کر کے چلے گئے تھے اس وقت بھی, اور اب بھی ڈیلا جیل سے. اس وقت بھی پورے خاندان کو رات کی تاریکی میں سنے نا, علی شاہ کے اور دوسروں کے بیانات یاد ہے نا کہ ہم ساتھ والے سیل میں تھے, ہمیں نہیں پتا تھا باہر جا رہے ہیں. ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. شہباز صاحب نے مجھے خود سنایا کہ مجھے جب لینے آئے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا ہم کہاں جا رہے ہیں. ہتھکڑیاں لگائی گئی, کامرا سے ہتھکڑی لگائی جہاز کے اوپر, کراچی لانڈی جیل لے کے آئے. وہاں سے رات تھوڑے عرصے بعد نکالا, رات کی تاریکی میں پورے خاندان کو سعودی عرب بھیج دیا. اب جیل سے نکالا لندن بھیج دیا. تو آپ کہتے ہیں کہ اڑ کے چلے گئے. بھیج دیا, ہاں اڑ کے چلے گئے. انکار کریں کیوں انکار نہیں کرتے؟ اس نظام کے سامنے سرنڈر کرتے جس میں نہ کوئی ایویڈنس ہو, نہ کوئی ایک بات بتائیں, نہ آپ کے پاس میت ہے, نہ علیہ قتل ہے, اور آپ کہتے ہیں آپ نے قتل کیا ہے. پھر احتساب ہی کر لیتے ہیں. مجھے کیوں بھیجا, کدھر بھیجا؟ یہ بتائیں کہ جو عمران خان کو سزائیں ہوئی عدت کی, وہ ٹھیک ہے؟ کیڑی عدت والی؟ دیکھیں نا, میں پھر وہی بات, میں 25 سال قید لے کے میں نے وہاں پہ آگ لگائی تھی. سنیں نا, جب مجھے اناؤنس تو آپ ساروں کا خیال یہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ ہوا تو کسی اور کے ساتھ ہونا ٹھیک ہے؟ نہ, میں مطلب دوسرا نکال رہا ہوں. دیکھیں نا, میرے لیے عزیز تھی کہ میں اپنے لوگوں کی جانوں کو بچاتا, اس عدلیہ کے ایوانوں کو بچاتا جس کو آگ لگنی تھی. میں نے تو یہ نہیں کہا کہ پکڑ لو,
फलां जगह पहुंच जाओ और आग लगा लेकिन मियां साहब ने कहा ना आप निकले नहीं, किसके खिलाफ निकलने का कह रहे थे मियां साहब? नहीं, वो तो देखे ना, वो जो उन्होंने बात किसके खिलाफ कौम की बात की, और निकलना ये नहीं था। आज नहीं, तक ये मैंने नहीं कहा कि कहां जाना है, मैं कह रहा हूं किसके खिलाफ तीसरी दफा निकाला गया ना, तीसरी दफा। ठीक है जी, मुझे ये बताएं मियां नवाज ने कहा क्या कि GHQ पहुंचो, ऐसे इकबाल ने कब कहा? सवाल ये किसके खिलाफ निकलने का हाउस पहुंचो, किसके खिलाफ निकलने का कहा कि मुजस्समों को तोड़ो? किसके खिलाफ निकलने का कह रहे थे जी? भाई जिन्होंने निकाला था। किसने निकाला? ठीक है, सबने मिलकर निकाला था ना, निकालने वाले। चलो सब तक तो आए आप आखिरकार। सबने निकाला, मैं फिर कहता हूं, नहीं कहते, मैं कहता हूं इस कलम के अंदर इतनी ताकत है, बिल्कुल सबको अपना अपना काम ठीक करना चाहिए। कलम के अंदर इतनी ताकत है, कोई कन पट्टी देखे ना। भट्टो के केस में क्या कहा गया सुने जरा, मैं एक चीफ जस्टिस साहब की वीडियो सुन रहा था, उसने कहा उधर क्या था, उधर बंदूक थी, इधर हम क्या करते, वे छोड़ देते आप। मेरे 3 जजेस ने छोड़ा, सुने ना काशिफ साहब, 3 जजेस ने कहा हम फैसला हनीफ अब्बासी के खिलाफ नहीं दे सकते, कोई तो आप चलिए बात कर चुके, मैं आपसे मानता हूं कुछ जजेस ठीक भी होते, मैंने कब कहा कि सारा निजाम ही खराब है, अच्छे जजेस भी हैं, बुरे जजेस भी हैं, लेकिन सियासतदान भी है, बुरे सियासतदान भी। सहूलतकार अगर 2018 लेकिन बाहर क्यों गए सर, बाहर क्यों गए? 2018 में थे तो आज भी हैं। ठीक हो गया। मुझे एक बात बताएं सर, आजकल पंजाब में कोई नई फरागोगी का जिक्र चल रहा है। अच्छा, ये मैं ना काशिफ को 3-4 चैनल्स पे गया हूं तो मुझे किसी ने कहा है, लेकिन मेरा एक जवाब है जो मैं आपके सामने देना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कोई फरागोगी है या नहीं है, या पैदा हो रही है, लेकिन मेरी जो चीफ मिनिस्टर है वो उस्मान बुज़दार नहीं। अच्छा, हाँ, वो उस्मान बुज़दार। चले ये बताएं, सोलर के खिलाफ आप एक पॉलिसी ला रहे हैं, वो मैं पहले भी एक बात कर चुका हूं, यानी आपने सारों को कहा कि हम इसके ऊपर से ड्यूटियां कम कर रहे हैं, सोलर लगाए, और अब आप कहते हैं करने लगे। ठीक। अच्छा, मुझे ऊपर से आप जो कंपनियां हैं, मंशा साहब की हो गई, दूसरी हो गई, ना बिजली बनाने पर अरबों रुपए दे रहे हैं। काशिफ, ये बड़े अच्छे दोनों क्वेश्चन है। देखा ना, ये तो नहीं हो सकता कि मासी वेड़ा तो नहीं है कि अगर आप बिजली पैदा नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं पता एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या नहीं होता। मैं सिर्फ मियां मंशा की बात नहीं कर रहा, शॉर्ट कैपेसिटी है ना, लेकिन अगर मेरी बात सुने, नहीं सर नहीं, अगर एग्रीमेंट गलत भी हो गए हैं तो उसे मुल्क जो है बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है, आप कहें नहीं देते पैसे, क्या होगा? देखिए ना, अगर खरबों कमा लिए, वो आपको इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाएंगे। ओहो, ले जाए ना, मेरी बात सुने, खरबों कमा लिए हैं तो इस पाकिस्तान की खातर अगर मियां मंशा जो है वो थोड़े अरब छोड़ देगा तो क़यामत आ जाएगी। ठीक हो गया। कहां कब्र पे लेके जाने हैं, मुझे ये बताए ना। और दूसरी बात आपने की है वो वाली, अपना सोलर वाली। अब देखे ना, मैं इस चीज क्विकली 10 सेकंड खत्म करें। सोलर के ऊपर टैक्स लगाना जुल्म है, सीधी सिंपल सी बात। मैं समझता हूं कि लोग चक्की में, महंगाई की चक्की में पिसे हुए हैं, गैस के बिल और बिजली के बिल। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। दोनों के ऊपर अब आप ये मजीद बढ़ाने लगे। बाय द वे, एक ब्रेक लेते नाज़रीन, लेकिन सोलर खुद कहती थी लगाएं, और आप उसी के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। और कौन सोलर लगाता, ये जरा रिव्यू कर लें, आई डोंट नो कि क्या पॉलिसी होगी। वो लगाता है जो बिल देता और कहता मेरा बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, कम करें। जो नहीं देते बिल, जिन्होंने कुंडे लगाए हैं, वो सोलर नहीं लगाते। एक ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक बाद वापस आते हैं।